बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब तक प्रोग्राम देखने में इमरान खान हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जो इत्तला आई है बिल्कुल रीसेंट, ये डॉक्टर आसिम वाले मामले में, फिर रेंजर्स के इख्तियारात वाले मामले में, उसमें वफाकी हुकूमत ने अब रेंजर्स को आज खुद इख्तियारात दे दिए हैं। 60 दिन के लिए रेंजर्स को तौसीह मिल गई है और वही तमाम इख्तियारात उनके पास होंगे जो पहले रेंजर्स को हासिल थे कराची में। अब मामला ये है कि सिंध ने जो खत लिखा था वफाकी हुकूमत को, उसका भी उन्होंने आज शाम को जवाब दिया और उस जवाब में उन्होंने ये लिखा कि रेंजर्स के इख्तियारात पे कतई नहीं लगाया जा सकता। ये एक वफाकी इदारा है और इसके ऊपर इसके इख्तियारात को आप कम नहीं कर सकते। एक तो उन्होंने ये कहा, और दूसरा जो उसमें पीपल्स पार्टी ने जो चीज़ें अपने लेटर में लिखी थी और उसके साथ नथी किया था, एक करारदाद को जो सिंध असम्बली ने मंजूर की थी, उसको कानूनी लिहाज से कोई हैसियत नहीं दी वफाकी हुकूमत ने। उन्होंने ये कहा कि एक मामले पे अगर एक वफाक का एक जो मौक़िफ़ सामने आया वो ये है कि अगर वफाक ने एक मामले पे पार्लियामेंट ने कोई कानून साजी की हुई है और उस पर अगर कोई कानून साजी कोई सूबा करता है और ये दोनों आपस में इनका क्लैश होता है, तो सूबाई हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो कानून साजी है उसको सुपरसीड नहीं कर सकती। ये मौक़िफ़ है वफाक का, लेकिन इस पर सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आना बाकी है। अभी खुर्शीद शाह साहब गालिबन ये फरमा रहे हैं कि ज़्यादती हुई है उनके साथ और जो वफाक ने करना है कर ले, और उसमें एक स्टेटमेंट मुझे ये भी बताया गया कि शायद कायम अली शाह साहब से चौधरी निसार साहब को कोई प्रॉब्लम या मसला है। इन मामलों पे आज हमने बात करनी है। मेरे साथ सेनेटर सैयद साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद में। बहुत शुक्रिया आपका। ANP से आपका ताल्लुक है, कराची की सियासत में आप खासे इन हैं, इसलिए मैंने आपको दावत दी है। और डॉक्टर दानियाल अजीज साहब हैं हमारे साथ, PMLN से मेंबर कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी। मेरे साथ सेनेटर सईद गनी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और आप मौक़िफ़ देंगे पीपल्स पार्टी का। अली जैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और कराची के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सदर भी हैं, वो मौक़िफ़ देंगे थोड़ी देर में PTI का इन्हीं मामलात पे। लेकिन सबसे पहले मैं सईद गनी साहब से जानना चाहूँगा कि सईद गनी साहब, ये इख्तियारात तो 60 दिन के अब दे दिए वफाकी हुकूमत ने रेंजर्स को, यानी आपने सारा कुछ करके देख लिया। एक केस है उसमें तफ्तीशी ऑफिसर भी चेंज हो गया, उसमें प्रोसिक्यूटर भी चेंज हो गया, फिर उसके बाद आपने इख्तियारात जो हैं वो महदूद करके आपने दे भी दिए, लेकिन अब वफाक कह रहा है नहीं, ये आपने गलत किया है। जो इख्तियारात पहले थे वही इख्तियारात अब वफाक ने दिए हैं 60 दिन के लिए। पीपल्स पार्टी क्या कहती है? पहले तो मैं इमरान थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं। आपने जो शुरू में कहा ना कि अगर कोई वफाकी कानून साजी होगी और फिर अगर सूबे की होगी, तो वो आप थोड़ा सा उस पर क्लियर नहीं थे, मैं उसकी वजाहत कर दूं। नहीं, ये मौके वफाक का है, मेरा नहीं। वफाकी कानून हो, नहीं, जो आप बात कर रहे थे वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि क्या है। अगर कहीं पर कोई सूबाई कानून मौजूद है और फिर वफाकी कानून भी है, तो अगर उसमें कोई टकराव हो तो वफाकी कानून जो है वो प्रिवेल करता है। ठीक है जी, ये बिल्कुल क्लियर मैंने कहा। लेकिन यहाँ पर कोई सूबाई कानून की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आईने पाकिस्तान की बात हो रही है। और कोई भी कानून, चाहे वो सूबे का बना हुआ हो या वफाक का बना हुआ हो, वो आइन से बालातर नहीं होता है। आइन जो है उन दोनों कवानीन को प्रिवेल करता है। तो ये बिल्कुल एक वाज़ेह बात है। अब आइए जो आप बात पूछ रहे हैं सर, आइन की जो तशरीह आज फरमाई है वफाकी हुकूमत ने, वो यही है ना कि आप रेंजर्स के इख्तियारात पे कदगन नहीं लगा सकते। अब सर आपकी बारी, बात कीजिए सर प्लीज। देखें, अभी चूंकि ये अभी टीवी के जरिए ही हमें पता चला है कि कोई ऐसा उन्होंने ख़त जारी किया है और सिंध हुकूमत की तरफ से आने वाले जो खतूत थे उसको उन्होंने उससे एग्री नहीं किया है। ठीक है, उनका अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन अब इस पे जो वाज़ेह मौक़िफ़ है वो तो सिंध गवर्नमेंट देगी, मशावरत करेगी अपने कैबिनेट के साथ और जो अपने उनके लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ। लेकिन बुनियादी तौर पर अगर ये बात दुरुस्त है जो आप कह रहे हैं या जो वफाकी हुकूमत कह रही है कि रेंजर्स एक वफाकी इदारा है और उसके इख्तियारात में किसी भी तरह से कोई कमी नहीं हो सकती, तो फिर मुझे कोई ये समझा दे कि ये बार बार हर चौथे महीने सिंध हुकूमत से क्यों कहा जाता है कि आप उनको इख्तियारात दे दीजिए। और जब ये APCB कराची में हुई, जब ये फैसला हुआ कि रेंजर्स को पुलिसिंग पावर्स दिए जाएंगे, तब भी ये सिंध हुकूमत को ही कहा गया कि आप जो है उनको इख्तियारात दे दें। तो ये तो वाज़ेह होता है कि सिंध हुकूमत के कहीं ना कहीं ऐसे इख्तियारात उनको ज़रूर हासिल हैं आईनी और कानूनी तौर पर, जिसकी वजह से उनसे ये डिमांड की जाती है कि आप रेंजर्स को इख्तियार दें। दूसरी बुनियादी चीज़ ये है कि रेंजर्स एक वफाकी इदारा तो है, लेकिन जब वो किसी भी सूबे में जाते हैं तो उस सूबे के मातहत होते हैं। ये नहीं होता कि वो उस सूबाई जो गवर्नमेंट है उससे बालातर होते हैं और उनके सरों पे बैठ के वो अपना निज़ाम चलाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये बहरहाल एक आईनी और कानूनी बहस है। अब ये एक जवाब वफाकी हुकूमत ने दिया है, इसको देखा जाएगा।
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ معاملات اس نہج پہ نہ جاتے تو یہ زیادہ اچھا تھا. لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ سندھ حکومت اپنے آئینی اور قانونی اختیارات سے کبھی بھی سرنڈر نہیں کرے گی. ٹھیک ہے دانیال عزیز صاحب، اب جو خورشید شاہ صاحب کا انسٹنٹ جو ان کا ریئیکشن آیا وہ یہ آیا ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے چودھری نثار صاحب کو قائم علی شاہ صاحب سے، یہ ان کا انسٹنٹ ریئیکشن ہے اور وہ کہنا ہے کہ جی اپنے اختیارات جو ہے وہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے. یہ جو انہوں نے کیا تھا ان کو لگتا ہے وہ ٹھیک ہے. مجھے نہیں معلوم ہے جی کہ آپ کو یہ خبر کہاں سے ملی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ معاملات کیے ہیں. یعنی کون سی خبر سر آپ کہہ رہے ہیں؟ بتا سکتا ہوں کہ یہ جو آپ نے خبر بتائی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے 6 ماہ کی توسیع کر دی ہے، آپ نے یہ کہا ہے نا جی؟ جی میں نے یہ کہا کہ 60 دن کی توسیع وفاقی حکومت نے رینجرز کے اختیارات میں ان کو دے دی ہے. توسیع کی جو آپ خبر بتا رہے ہیں یہ 60 دن کی، یہ میرے پاس نہیں ہے، اس لیے میں اس کو نہ تصدیق کرتا ہوں نہ ڈینائی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس جہاں سے بھی خبر آئی ہے یہ آپ بہتر اپنے ناظرین کو بتا سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ خبر نہیں ہے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں یہ ہمارے پاس خبر نہیں ہے. جی ہم کورسپونڈنٹ کو لے کے آپ کی تصدیق کروا دیتے ہیں سر. جی وہ آپ کرتے رہے، لیکن میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کچھ صبح سے ہی ہم سن رہے ہیں مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ کہ اس طرح کی گئی، بلکہ آج کے صبح کے اخبار میں بھی لکھی گئی ہے، اس وقت بھی یہ تصدیق میں نے کی تھی، اس وقت تک بھی میرے پاس کوئی ایسی تصدیق نہیں ہے کہ یہ خبر مصدقہ ہے. اور اگر یہ جو مختلف ٹکروں میں اور دوسری چیزوں میں حوالہ دیکھا جا رہا ہے آرٹیکل 148 کا، تو میں ان تمام ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ 148 غور سے پڑھ لیں. اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ انٹرسٹ ریگارڈ شیل بی گیون ٹو دی انٹرسٹ آف دی پروونس. تو آرٹیکل 147 اور 148 ساتھ ساتھ ہیں، ان میں فیڈریشن اور پروونسز کے درمیان تعلقات جو ہیں اس میں لکھا ہوا ہے. اور 148 اس وقت 148(3) اٹریکٹ ہوتا ہے جس وقت کہ قانون آئین کی خلاف ورزی صوبہ کر رہا ہو. تو یہ معلوم نہیں ہے کہ آئین کی کون سی خلاف ورزی کی ہے سندھ گورنمنٹ نے. تو میں یہ سننا چاہوں گا جہاں سے بھی آپ کو یہ خبر ملی ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے سارا. جی ٹھیک ہے رانا صاحب، جس نے بھی یہ رپورٹ کیا ہے ایکسپریس نیوز کو ہمارے کورسپونڈنٹ نے، کیونکہ تمام چینلز پہ یہ خبر چل رہی ہے تو ہم اپنا رپورٹر ابھی آپ کو پوری تسلی ہم آپ کی کروا دیتے ہیں. شاہد سید صاحب آپ کا کوئی تبصرہ سر اس معاملے پہ ابھی یہاں تک ہی روک لیں اس کو، کیونکہ دانیال عزیز صاحب اس کو ابھی اون نہیں کر رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی تصدیق یا تردید نہیں کر رہا اس خبر کی، لیکن اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو رینجرز کے اختیارات سندھ گورنمنٹ کا جو نیا ان کا ایک رویہ ہے رینجرز کے ساتھ، یہ معاملات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ اور سب سے پہلے تو عمران میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی آپریشن سوموٹو ایکشن میں چیف جسٹس پاکستان نے کہا تھا کہ کراچی میں ملیٹنٹ میں ہے، کراچی میں ڈیویپنائزیشن کی ضرورت ہے، کراچی میں ڈیپولیٹیسائز اداروں کو کرنا ہے، کراچی کا منصفانہ حلقہ بندیہ، اور کراچی کے عوام کے لیے یہ ڈیمانڈ کراچی آپریشن نہ فوج کا تھا نہ رینجر کا تھا، یہ کراچی کے عوام کا تھا. سب سے پہلے ہماری پارٹی ہم نے کہا کہ ہمارے گھر سے شروع کرے، ہمارے پارٹی سے. پھر اس کے بعد الطاف بھائی نے خود کہا کہ آپ فوجی آپریشن کیا جائے. تو ایک تو یہ جو آپریشن ہو رہا ہے یہ فوج یا رینجر کی مرضی نہیں ہے، یہ ہماری عوام سے کراچی کے عوام پہ اور روزانہ 18-20 لاشیں گرتی تھی، تب جا کے اس کا ضرورت پڑا. ایک دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے یہ اے پی ایس کے جو شہادات ہے، اس کے بعد ایک اے پی سی ہو گئی، اور اے پی سی میں وہ پارٹیاں جو پرو طالبان کے تھے، جو طالبان کے لیے دفتر کھول رہے تھے یا حکیم اللہ کو شہید کرتے تھے، وہ ساری بشمول ان پارٹیوں کے سب نے وہاں اے پی سی میں 20 نکات پہ دستخط کیا. اور 20 نکات میں ایک دوسرے نمبر پہ ایک نکات یہ ہے کہ ٹیررزم کی فنڈنگ کو روکنا ہے. اس کے لیے اسی زمانے میں ظاہر بات ہے کہ ڈاکٹر عاصم کو جو کیا وہ ٹیررزم کے اس فنڈنگ کے علاوہ سے کہ یہ دہشت گردوں کو فنڈ دیا. اب دیا یا نہیں دیا یہ تو انکوائری انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلے گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ وفاق میں یہ فیصلہ ہوا ہے تو یہ تو پھر پورا پاکستان پہ لاگو ہوگا، اور اس کے ذریعے میں ہر جگہ پہ رینجر اداروں کو اختیارات ہوتے ہیں، وہ اختیارات استعمال کریں گے. بدقسمت یہ کہ یہاں پہ ہر آدمی بولتا ہے کہ آپریشن کرے مگر میرا نہ کرے، کسی اور کا کرے. اگر ہمارا یہی سوچ، وہ تو آج دیکھیں نا، آج طاہر القادری صاحب نے بھی مطالبہ کر دیا نا. طاہر القادری صاحب آئے، وہ کہہ رہے ہیں جی میرا کیس بھی رینجرز کو دے دیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا مالڈون والا کیس بھی رینجرز کو دے دیں. ابھی مسئلہ ہے کہ اگر سارے کام اسی طریقے سے رینجر کو تو پھر نیب کا، اینٹی کرپشن کا، ایف آئی اے کا، یا اپنے ادارے سارے ختم کرو جو کر رہے. میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو لفظ دہشت گردی ہے ملک میں ناسور ہے. اچھا میرا سوال آج یہ بھی تھا، اور آپ سے بھی میں ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ جو ضرب عضب چل رہا ہے وزیرستان سے لے کے کراچی تک جو دہشت گردوں کو فنڈ ہوا، یا صرف ڈاکٹر اسلم نے اکیلا کیا ہوا ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ یہاں اسی طرح ہمیں سمبل چاہیے نا.
وہ مدارس جن کو بھی فنڈنگ ہو رہی ہے باہر سے, ان کا کیا ہوا, جوس کا کیا ہوا, اور جگہ پہ کیوں ہاتھ نہیں ڈالے؟ یہ ایک سوال اٹھتا ہے پیپل پارٹی کا اور سندھ حکومت کا کہ صرف ہمارا سندھ میں کیوں. تو ہم یہ بھی بولتے ہیں کہ ہاں باقی ہونا چاہیے اور جگہ پہ نظر آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو تسلی ہو جائے. ادروائز میرا تو فارمولہ یہ کہ میرے گھر سے شروع کرے, میرے پارٹی سے شروع کرے. نہیں, ابھی اسلام آباد سے سر خبر آ رہی کہ 300 گھروں کی تلاشی ہوئی ہے اور وہاں سے بہت سارا اسلحہ پکڑا ہے. ہونا چاہیے. لیکن جس طرح کی کارروائی کراچی میں ہے, سندھ میں رہنے والے لوگوں کو, خاص طور پہ بڑی وہاں پولیٹیکل پارٹی جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی, ان کو لگتا ہے کہ باقی جگہوں پہ نہیں ایکشن ہو رہا جس طرح ان کے وہاں ہو رہا ہے. میں ایک بریک لے لیتا ہوں. یہ جو معاملہ ہے نا, جو ابھی کہہ رہے ہیں دانیال عزیز صاحب کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی حکومت نے کیا کیا یا نہیں کیا, اس پہ میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہم رپورٹر کو لیں, وہ ہمیں تصدیق کرے ساری خبر کی, اور اس کے بعد پھر پروگرام آگے بڑھائیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سہیل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سینئر رپورٹر ہیں اسلام آباد سے. انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر بریک کی تھی. السلام علیکم سہیل چودھری صاحب. جی تھینک یو. السلام. اچھا سہیل صاحب, یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی خبر چل رہی ہے ایکسپریس میں کہ وفاقی حکومت نے از خود رینجرز کو مکمل اختیارات کے ساتھ 60 دن کی توسیع دے دی ہے, دانیال عزیز صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس ایسی انفارمیشن نہیں ہے کوئی. دیکھیں, جو وفاق کی طرف سے, وفاقی وزارت داخلہ کی طرف سے جواب دیا گیا ہے, اس میں پہلے تو میں آپ کو تھوڑا بریف کروں گا کہ یہ سمری آئی کیسے, اس کے اندر تھا کیا. سمری کے اندر 2 چیزیں تھیں. ایک جو روٹین کی وہ ریکوزیشن کرتے ہیں رینجرز کی جب ان کی مدت ختم ہوتی ہے, وہ کی گئی, اور اس کے اندر اس دفعہ 120 کی بجائے 60 دن کے لیے ان کی ریکوزیشن کی گئی. دوسرا یہ تھا کہ اس لیٹر کے اندر جو قرارداد پاس کی گئی تھی سندھ حکومت کی طرف سے سندھ اسمبلی کے اندر, اس سے بھی کاپی اس کی جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی, وہ لیٹر کا حصہ تھا. تو گورنمنٹ آف پاکستان جو فیڈرل منسٹر آف انٹیریئر ہے, اس نے اس کے اوپر جو اس قرارداد کے اندر قدغن لگائی گئی تھی, جس میں یہ تھا کہ رینجرز اگر کسی کو اریسٹ کریں گے تو اس سے پہلے انہیں سی ایم سے پرمیشن لینی پڑے گی, اور اگر کسی بلڈنگ کے اندر ریڈ کریں گے تو اس کے لیے چیف سیکرٹری سے پہلے پرمیشن لینا پڑے گی. کیونکہ یہ لیٹر کا حصہ تھا تو وفاق نے جواب دیا کہ ہمیں یہ قدغن قابل قبول نہیں, کیونکہ آرٹیکل 143 جو ہے آئین کا, وہ ویسے بھی ایلیبوریٹ کرتا ہے, کہتا ہے کہ سپریم ہوگا فیڈرل لا پروونشل لا کے اوپر. اگر وہ کلیش ہوتا ہے یہ تو ویسے ہی قرارداد اس کی ویسے بھی مورل حیثیت ہے. جی, تو یہ توسیع جو 60 دن کی ہے یہ اب رینجرز کو حاصل ہو گئی ہے. بالکل. اب یہ جو توسیع ہے, یہ چونکہ وفاق ویسے باؤنڈ ہے, جب کوئی صوبہ ان سے مدد مانگے گا کسی بھی قسم کی لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے, لا انفورسمنٹ ایجنسی مانگے گا تو وہ دینے کے پابند ہیں آئین کے مطابق. لہذا جتنی انہوں نے مانگی تھی وہ توسیع کر دی گئی. 6 دسمبر سے یہ ایفیکٹو ہوگی, چونکہ 6 دسمبر سے اب تک جو رینجرز کے پاس وہاں پہ سٹے تھا اس کی کوئی لیگل اس طرح سے سٹینڈنگ نہیں تھی, اسی لیے ایکس پوسٹ فیکٹو اس کے اوپر عمل کیا گیا ہے اور اس سمری کو منظور کر لیا گیا ہے. جی, 6 دسمبر سے اب رینجرز کو مکمل وہی اختیارات ہیں جو پہلے ان کے پاس تھے, اور اس کی منظوری وفاقی حکومت نے دے دی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل. رینجرز کو جو پاور دیے گئے ہیں وہ ATA کے تحت دیے گئے ہیں, اور ATA کا جو سیکشن 11EE کا سب سیکشن 4 ہے, وہ جب انووک ہوگا, جب لاگو ہوتا ہے تو رینجرز کو پولیس کی. اچھا سر, آپ میرے ساتھ ہی رہیں ایک منٹ. سہیل صاحب میرے ساتھ ہی رہیں. جی دانیال صاحب, یہ ابھی اس وقت سچویشن ہے. اب سر آپ اپنے کمنٹس جو ہیں وہ اب آپ دے دیں. جی, میں آپ کو دوبارہ عرض کرتا ہوں, کسی چینل کے اوپر یہ آرٹیکل 148 کے حوالے سے خبر چل رہی ہے, کسی چینل پہ یہ آرٹیکل 149 کے حوالے سے چل رہی ہے. اگر آج صبح کی آپ اخباریں دیکھیں, 2 اخباریں جو کم از کم میں نے دیکھی, ان کے اوپر فرنٹ پیج پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہوئی ہے, سارا دوپہر جو ہے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی, اور اب یہ نیا آرٹیکل بتایا جا رہا ہے. پہلی مرتبہ میں نے سنا ہے آرٹیکل 143 جو آپ کے رپورٹر صاحب بتا رہے ہیں, اور آرٹیکل 143 جو ہے وہ ضرور یہ کہتا ہے کہ جہاں پر مرکز حکومت کا یا فیڈریشن کا قانون موجود ہے تو پھر صوبائی قانون جو ہے اس کی تجاوز نہیں کر سکتا. لیکن جیسے کہ سعید غنی صاحب نے آپ کو بتایا, آرٹیکل 147 جس کے تحت یہ ایکسرسائز کیا گیا ہے وہ قانون نہیں ہے, وہ آئین کا حصہ ہے. اور آرٹیکل 148 بھی آپ پڑھیں جہاں پر صوبے اور مرکز کے درمیان جو تعلقات ہیں. اس لیے میرے خیال میں اب دوبارہ آپ سے کہتا ہوں کہ میں یہ نہ کنفرم کر سکتا ہوں نہ ڈینائی کر سکتا ہوں. چلیں اس پہ سر یہ تو بتائیں نا کہ یہ جو سندھ گورنمنٹ کا ایکٹ ہے اس کو آپ کی وفاقی حکومت کیسے دیکھتی ہے کہ ایک کڑائی وہ ساتھ لفٹ کر کے انہوں نے آپ کو بھیج دی؟ گورنمنٹ کا ایکٹ نہیں ہے. آپ پلیز آپ کے ناظرین کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, یہ ایکٹ نہیں ہے.
یہ آرٹیکل 147 آف دی کانسٹیٹیوشن ہے جہاں آرٹیکل میں ایکٹ کی بات نہیں کر رہا سر, میں عمل کی بات کر رہا ہوں. میں وہ ایکٹ نہیں سر, میں عمل کی بات کر رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے جو کی ایک لیٹر آپ کو لکھا ہے, اس کے ساتھ ایک قرارداد لگائی ہے, رینجرز کے اختیارات کو محدود کیا ہے, وفاق کا اس پہ موقف کیا, میں یہ جان. یہ آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی بالکل. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اس وقت کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ کوئی سمری ریجیکٹ ہوئی ہے یا کسی ایسے قسم کی جو ہے تجویز دی گئی ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں بار بار کہ یہ صبح سے خبریں دیکھ رہے ہیں, آپ بے شک نیوز اخبار اٹھا کے دیکھ لیں. ابھی جو صبح کے وقت ٹکرز چل رہے تھے اس میں بھی یہ بتایا گیا تھا آرٹیکل 148 کے حوالے سے. ابھی آدھا گھنٹہ پہلے میں خبر سن کے آ رہا ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس کم از کم اس کی کوئی تصدیق شدہ خبر نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, ٹیلی فونک لائن پہ بھی اسٹوڈیو پہنچ جاتے ہیں, تھوڑی دیر میں وہ لائیو آ جائیں گے ہمارے ساتھ. علی زیدی صاحب, یہ ابھی ہمارے پاس جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے رینجرز کو مکمل اختیارات کے ساتھ 60 دن کی توسیع جو ہے وہ دے دی ہے. 60 دن ایز ان 60 ڈیز. جی بالکل, اور وہ 6 دسمبر سے. دیکھیں عمران, بات ساری کیا ہے کہ جتنے بھی آپ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ بلا لیں, 147 148 ایکٹس کی بات کر لیں, ایکچوئل جو گراؤنڈ ریالٹی ہے نا, میں بائی دی وے ساروں کی تعریف کرنے لگا ہوں, ساروں کو میں شکریہ بھی بولنے لگا ہوں ایز اے پاکستانی اور ایز اے کراچی آئٹ, جس نے بھی یہ کام کیا کہ رینجرز کو اختیار دے کے یہاں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کی بات کی, چاہے وہ پی ایم ایل ایل نے کیا ہو, چاہے پیپلز پارٹی کے وہ کہیں کہ جی ہم کپتان ہیں, یا چاہے الطاف حسین صاحب کہیں کہ جی وہ کریڈٹ لے رہے ہیں, جس کو مرضی سب کو کریڈٹ دے دیں. کراچی میں رینجرز کے آنے سے عوام کو بہت سکون ملا, کیونکہ کراچی کی بلکہ سندھ کی, اچھا بائی دی وے آپریشن سندھ میں ہونا چاہیے, خالی کراچی تک آپ محدود نہ کریں, کیونکہ کراچی ایک کاسموپولیٹن شہر ہے, میٹروپولیٹن شہر ہے, دنیا دیکھا جاتا ہے, سارا میڈیا یہاں سے چلتا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹول کے آگے اور گوٹکی تک یہ آپریشن پورا چلنا چاہیے, بیکاز پورے سندھ کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کافی سے زیادہ خراب ہے. یہاں پہ زیادہ نظر اس لیے آ جاتی ہے کہ ایز اے سیٹ کہ یہ فوکس بن جاتا ہے کراچی, کیونکہ میڈیا میں زیادہ آتا ہے, یا انٹرسٹ, بزنس انٹرسٹ زیادہ ہے, فائنینشیل ہب ہے, فوکس اس پہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایکچوئل بات کریں گے تو جسٹس از نیور سلیکٹیو, جسٹس تو اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے نا. تو وہاں پہ بھی حالات کوئی اتنے بہتر نہیں ہے انٹیریئر میں یا اپر سندھ میں آپ کہیں. اب آپ آ جائیں کہ جی رینجرز کے اختیارات پہ, اگر کوئی اچھا کام کرے, اور آپ کسی بھی کراچی آئٹ سے پوچھیں, اور جو میرے بھائی سارے بیٹھے ہیں وہ سارے کہیں گے کہ رینجرز نے اچھا کام کیا. سعید غنی صاحب بھی ایگری کریں گے اس کے اوپر, شاہی سعید صاحب بھی ایگری کریں گے, اور دانیال بھائی بھی ایگری کریں گے کہ کام تو رینجرز نے اچھا کیا. تو اگر انہوں نے کام اچھا کیا تو ان کے ریوارڈ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اختیارات کاٹ دیں یا کم کر دیں. اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. اور اوپر سے ماشاءاللہ کاش کہ کوئی آپ کے متحدہ قومی موومنٹ کے بھی ریپرزینٹیٹو یا بیٹھے ہوتے ہیں, ان سے میں پوچھتا کہ آج الطاف حسین صاحب کا بڑا زبردست بیان آیا, آپ شاید اس بیان سے نہیں گزرے, آپ ان کا سر وہ ہم آن ایئر نہیں کر سکتے. اچھا نہیں آن ایئر نہیں, میں آپ کو کہہ دیتا ہوں, کوئی گالی نہیں دی انہوں نے بڑا زبردست بیان دیا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کمال ہے یہ بھی سوچ کی. انہوں نے کہا کہ جی کرپشن میں اور پتہ نہیں اس میں تو بہت دنیا ساری ملوث ہے, ڈاکٹر عاصم کا قصور یہ ہے کہ وہ مہاجر ہے. مطلب میں یہ ان کا آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے. بھائی صاحب ابھی چلے جائیے, ایم کیو ایم کی ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے اسٹیٹمنٹ آف دا ڈے. مطلب میں یہ کیا تھنکنگ ہوگی. پھر میں کچھ بات کرتا نہیں دیکھیں نا, کل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ مولا بخش چانڈیو صاحب کا بھی تھا. وہ کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں کیا ایک ہی مجرم ہے یا ایک ہی آدمی ہے جس کو سب نے فوکس کیا ہوا ہے, جس کی خبریں بھی چل رہی ہیں, جس کے معاملات بھی سارے دکھائے جا رہے ہیں. بالکل عمران, بالکل وہ اس لیے فوکس کیا ہوا کہ عمران یہاں کوئی چھوٹی پیٹی کرمنل کو تو بہت پکڑا گیا ہے, لیکن ڈاکٹر عاصم کوئی پیٹی کرمنل تو نہیں ہے, کوئی اگر پولیٹیشین ہے تو کوئی وارڈ کا یونیورسٹی کا وارڈ کا کاؤنسلر تو نہیں ہے. منسٹر تھے آصف زرداری صاحب کے بھی اور الطاف حسین صاحب کے بھی, دونوں کے بڑے قریب ہیں. اتنے ایک پیٹرولیم منسٹر تھے, پتہ نہیں کیا کیا ان کے پاس پورٹ فولیو سے, اور ابھی اس کے بعد بھی جب حکومت میں بیٹھ رہا, ابھی بھی سندھ حکومت میں وہ ان کی ایڈوائز, تو کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں پکڑا گیا. تو آف کورس اسی کے اوپر بات ہوگی. تو اگر وہ الطاف حسین صاحب کو جب اسکاٹ لینڈ یارڈ جاتی ہے تو پاکستان میں بھی سارا دن آپ کا میڈیا وہی چل رہا ہوتا ہے. جب کوئی بڑا آدمی, کوئی فیمس آدمی, جب اس کے اوپر کچھ بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو چلنا ہی اس کے اوپر ہے میڈیا. یہ آپ پاکستان کی تو نہیں, دنیا کے اندر ہوتا ہے. وہ بے وقوفی کی بات اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دی تو سارا امریکن میڈیا اسی کے اوپر لگا ہوا ہے.
कहने का मकसद ये है कि जब कोई इस लेवल का आदमी कोई बात करता है, मीडिया ने फोकस उधर ही करना है ना, और किस पे फोकस करेगा वो? नहीं, वैसे भी सईद गनी साहब, ये इस सवाल का तो जवाब है कि यही वो वाहिद मुल्जिम है जिसको पूरी एक सूबाई गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है, और इसके बाद जो है वो रेंजर्स के इख्तियारात में उनको महदूद करना वो भी इसमें आ गया है, बाकायदा इसकी इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक करना, वुज़रा के स्टेटमेंट आना वो भी इसमें आ गया है। तो यानी ये मामला कहीं ना कहीं लिंक तो है ना सईद गनी साहब? देखिए, एक तो मैं आपको वजाहत कर दूं, जो आपने जिक्र पहले आईओ का भी किया, प्रोसिक्यूटर का भी किया। मेरे भाई आईओ साहब जो हैं, अगर हमने पहले ये करना होता कि कोई अपनी मर्जी का आईओ लगा के और अपनी मर्जी की रिपोर्ट बनानी है, तो हम फिर उसको राव जुल्फ़िकार को क्यों लगाते? कोई अपने मर्जी का चुन के लगा देते, जो जिस तरह की रिपोर्ट हम चाहते ले लेते। एक ऑफिसर को लगाया गया और उसकी शिकायत डॉक्टर आसिम की फैमिली ने की, आईजी सिंध को भी की और चीफ जस्टिस को भी शिकायत की कि जो मजिस्ट्रेट के उनके सामने जो उनके रवैये वो ठीक नहीं है। उन आईओ साहब ने किया ये कि थाने से डॉक्टर आसिम को लेके जाना था उनको कोर्ट, वो रास्ते में उनको 2 और जगहों पे लेकर गए जिस पर एतराज़ था, जिसे हम नहीं ले जा सकते थे कानूनी तौर पर। और आईओ का तब्दील होना किसी की शिकायत पर कोई एक अनोखी बात नहीं है, ये बहुत बेशुमार केसेस में होता रहता है। ठीक है, ये हो गया। सर, आईओ के खिलाफ कार्रवाई क्या की सर आपकी गवर्नमेंट ने? प्रोसिक्यूटर नहीं, वो तो करेंगे। अब तो आपने उसको हीरो बनाया हुआ ना भाई, यहाँ तो फैशन है ना, पीपुल्स पार्टी के खिलाफ जो खड़ा हो जाए वो तो सुपरमैन होता है यहाँ पर ना, वो तो बस क्या करें। अब मैं दूसरी सुन लें, जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं उनका केस ये है कि जनाब एक स्पेशल सेक्रेटरी हैं होम डिपार्टमेंट के सिंध में, जिनके पास ये इख्तियार है कि वो प्रोसिक्यूटर्स को केस असाइन करते हैं, और इन प्रोसिक्यूटर साहब को जो केस असाइन हुआ है वो स्पेशल सेक्रेटरी ने नहीं किया बल्कि किसी और 18 ग्रेड के आदमी ने कर दिया। ये 24 नवंबर की बात है। 30 नवंबर को स्पेशल सेक्रेटरी ने खत लिखा चीफ सेक्रेटरी को कि उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिसने इसको गैर कानूनी तौर पर ये केस असाइन किया है। तो उन प्रोसिक्यूटर साहब को ये पता चला कि जी अब तो ये चूंकि मेरे खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, तो हीरो बनने का तो शौक सबको होता है, मीडिया में भी लोगों को आने का शौक है। उन्होंने पहले दिन पेशी पे जो है प्रोसिक्यूटर जनरल जो उनका बॉस है उससे उलझ पड़े, दूसरे दिन वो टीवी पे आकर जो है वो सिंध हुकूमत के खिलाफ बोलना शुरू हो गए, तीसरे दिन उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध हुकूमत के खिलाफ जाकर पिटीशन फाइल कर दी। अब आप कहते हैं कि एक प्रोसिक्यूटर जिसको वो केस असाइन ही इलीगल हुआ है, जिसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, और जो सिंध हुकूमत के खिलाफ पिटिशनर है, उसको आप हटाएं भी ना, उसको लगा रहने दें। और जब वो आदमी बाइस्ड हो जाए, प्रोसिक्यूटर ठीक है केस को प्रोसिक्यूट करता है, वो फरीक नहीं बनता, वो बाइस्ड नहीं होता कि इस आदमी के खिलाफ मेरा कोई जाती है या इस हुकूमत के खिलाफ मेरा जाती है, तो उसको जो हटाया गया वो बिल्कुल ठीक हटाया गया। जहां तक अब जो ये हुकूमत खड़ी हो गई है, देखिए डॉक्टर आसिम के साथ अगर हम ये महसूस करें कि ज्यादती हो रही है, तो इसका मतलब है हम इसलिए चुप रहे हैं कि जी चूंकि वो पीपुल्स पार्टी का आदमी है, वो सेनेटर रहा है, वो वजीर है, इसलिए हमें बोलना नहीं चाहिए। एक ही आदमी के साथ ज्यादती हो रही है पूरे सिंध में कि सिंध गवर्नमेंट उसके साथ खड़ी हो जाए? सुने, या आपको लगता है और भी लोग हैं, और भी होंगे? मेरी बात सुने, और भी होंगे। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी ने पहली मर्तबा रेंजर्स के इख्तियारात पर आवाज उस वक्त उठाई जब उन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पे रेड किया। चीफ मिनिस्टर साहब ने, डॉक्टर आसिम गिरफ्तार नहीं हुए थे उस वक्त, चीफ मिनिस्टर ने वेरी नेक्स्ट डे डीजी रेंजर्स को खत लिखा कि ये जो कुछ आपने किया है ये आपका इख्तियार नहीं है, आप उससे तजावुज कर रहे हैं। बहरहाल उसके बाद भी बातें होती रही, मुलाकातें होती रही, लेकिन ये इश्यूज बढ़ते गए। अगर इश्यूज बढ़े हैं और एक हुकूमत ये समझती है कि रेंजर्स के पास जो इख्तियारात हैं वो उससे तजावुज कर रहे हैं, तो क्या हुकूमत अपना किरदार अदा ना करे कि इदारे को ये कहे कि भाई आप अपने दायरे के अंदर रहकर काम करें? लेकिन अगर इस पर भी मेरे जैसे पीटीआई के दोस्त हैं, माशाल्लाह माफ करे, इमरान खान साहब को भी आईन और कानून का बहुत पता है, इस तरह सब लोगों को पता है, अगर लोग ये समझते हैं, सारी जमातें समझती है, पार्लियामेंट समझती है कि रेंजर्स बहुत अच्छा काम करते हैं, आप एक कानून बनाइए और ये कहें कि रेंजर्स के पास ये सारे इख्तियारात होंगे जिस पर हम एतराज उठा रहे हैं, सारे दे दीजिए और पूरे मुल्क में दे दीजिए। ना मुझे एतराज करने का हक पहुंचेगा, ना सिंध हुकूमत को पहुंचेगा, ना किसी को पहुंचेगा। ठीक है जी, ये एक तजवीज भी है, एक तजवीज भी है, और दूसरा मौजूद है, उनको उस कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए। ये उनके लिए भी बेहतर है, ये हमारे लिए भी बेहतर है। अब देखिए जो सूरत पैदा हो गई, अगर वफाकी हुकूमत ने ये कर भी दिया है तो क्या इसमें कंट्रोवर्शियल जो है वो रेंजर्स का डिपार्टमेंट नहीं बन जाएगा, महकमा नहीं बन जाएगा? कल वो सिंध में कोई कार्रवाई करते हैं, सूबाई हुकूमत मानती है, उसके खिलाफ कोई और काम करती है, तो ये अच्छी बात नहीं है इस ऑपरेशन के लिए, जिस पर तमाम जमातों का इत्तफाक राय है कि इसको कंटिन्यू होना चाहिए। और जो दहशतगर्दी के खिलाफ है, जो दहशतगर्दी इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, हमने दहशतगर्दी को तो कहीं और फेंक दिया है।
ہم الجھ پڑے کہ جی صوبائی حکومت کو کیسے ہم قابو کریں اور ان کو نتھی کیسے کریں ہم. تو یہ تھوڑا سا ریئلسٹک ہو کر قانون کو سمجھنے کی کوشش کریں, آئین کو سمجھنے کی کوشش کریں, حکومتوں کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو ٹھیک ہے میں صبح شام برا بھلا اب اس کا حل نکالنے کے لیے دانیال صاحب اس کا حل نکالنے کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلیش ہو جائے گا. اگر آپ کہیں گے کہ مکمل اختیارات دینے ہیں اور ہم قدغن نہیں لگا سکتے تو ہم اس طرح سے کام نہیں ہونے دیں گے جس طرح آپ چاہ رہے ہیں. راستہ کیا ہے سر؟ پھر بیٹھنا پڑے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب بیٹھیں معاملات کو ریزالو کریں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے, آپ کے ناظرین کے لیے میں بتاتا چلوں ایک یاد دہانی کے طور پر, کہ یہ آپریشن پچھلے تقریباً 1.5 برس سے چل رہا ہے اور اس میں بہت سارے پیپلز پارٹی کے بھی, قلعدم تنظیموں کے بھی اور MQM کے بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں, کارروائی ہوئی ہیں, بہت ساری ایکسچینجز بھی ہوئی ہیں, لوگ مرے بھی ہیں, قربانیاں بھی دی ہیں ہماری فورسز نے. اور یہی جو کیس تھا عاصم حسین کا, اس میں آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے قانون کے مطابق یہ سندھ کی گورنمنٹ نے JIT بنائی ہے اور اس وقت یہ فار ریزنز ٹو بی ریکارڈڈ ان رائٹنگ جو 11(E) ہے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کا, آپ صرف تبھی 90 دن کے لیے کسی کو ڈیٹین کر سکتے ہیں جب آپ اس کی وجہ بتائیں. اور وہ جو ریزنز ٹو بی ریکارڈڈ ان رائٹنگ ہے وہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئے, وہ آنے چاہیے تاکہ یہ بات صاف ہو جائے. اور اس 90 دن کے دوران تمام ٹاک شوز پہ ہم جاتے رہے, پیپلز پارٹی خاموش رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی تحقیقات ہو رہی ہیں. ہوا یہ کہ جو اس وقت میڈیا کے ذریعے اور کچھ چند اینکر ہیں ماشاءاللہ جو شاید یہی کام کرتے ہیں, انہوں نے اتنا بڑھا چڑھا کے ان کے خلاف کیا کہ جب ان کی FIR آئی تو لوگ تھوڑا سا یہ سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ یار بتایا تو کچھ گیا تھا تو FIR میں تو کچھ اور نکلا ہے, وہ تو دہشت گردی کے لیے ڈائریکٹلی اکیوز بھی نہیں ہو رہے. تو اس میں پھر یہ بات ابری اور معاملہ جو ہے یہ دوسری طرف گیا. اب اس کا جو آپ حل کی طرف آنا چاہیے, حل کی طرف صورتحال یہ ہے کہ جو اعتماد سندھ گورنمنٹ کے پاس پہلے تھا جب یہ سارا معاملہ الجھا اور 1.5-2 سال سے قبل یہ معاملہ چلتا آ رہا تھا اور سب اپریشیٹ کرتے, کبھی نہیں کسی سندھ کی جماعت نے یا سندھ کی گورنمنٹ نے کہا کہ اس آپریشن کو ختم کرنا ہے. آج بھی وہ نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے ذریعے سے اگر کوئی اور مقاصد ہے جنہوں نے سر کے اوپر قرآن رکھ کے یہ بات کا اعتراف کیا کہ وہ ذمہ دار تھے لیاری گینگ وار کے اور انہوں نے پیپلز امن کمیٹی کو پولیٹیکل ونگ بنایا اور انہوں نے 4 لاکھ اسلحہ دیا اور وہ دندناتے پھرے, وہ سہولتکار نہیں ہیں جو کہ اصل میں عزیر بلوچ کے ساتھ پائے گئے تھے جگہ جگہ اور جو اس کا ذمہ داری بھی لیتے تھے. اور اس کے برعکس جو ہے پوری صوبائی حکومت کو کہہ دیا جائے کہ ہم آپ کے اوپر اعتبار نہیں کرتے ہیں کہ چیف منسٹر کے سائن نہیں ہونے چاہیے. تو یہ بھی ذرا سوچنے کی بات ہے کہ یہ بھی جو چیزیں ہیں یہ ظاہری بات ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے. سو یہ اعتماد بحال کرنے کی بات ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں سر, یہ دانیال صاحب یہ آپ کی گورنمنٹ کا موقف ہے. ایک منٹ یہ آپ کی گورنمنٹ کا موقف ہے سر, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ مجھے آپ ایز اے MNA بلایا, میں منسٹر نہیں ہوں, میں اسٹینڈنگ کمیٹی کا صرف ممبر ہوں, اس کا بھی چیئرمین نہیں ہوں. لیکن میں سر اللہ چاہے گا تو آپ بن جائیں گے سر منسٹر, لیکن یہ جو موقف ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی کا موقف دیں سر, ذاتی بات نہ کریں سر پلیز. اس بات کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ مل بیٹھے اور اس اعتماد کو بحال کرے. جی ٹھیک ہے. علی زیدی صاحب کامنٹ کر سکتا ہوں؟ جی علی زیدی صاحب پلیز. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ذوالفقار مرزا کو تو پکڑا نہیں ہے اور سندھ گورنمنٹ پہ یہ لگار ہو گئی ہے. یہ ابھی وفاقی حکومت کے نمائندے جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں علی صاحب وہ یہ فرما رہے ہیں. میں دانیال بھائی سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. اس پورے معاملے کا حل بڑا آسان ہے اور اس پورے معاملے کا حل چودھری نثار صاحب دے چکے ہیں. شاید انہوں نے فلور پہ کہا تھا یا پریس کانفرنس میں, دونوں میں سے ایک جگہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس ہے, سٹیٹمنٹ ہے ڈاکٹر عاصم کا. ذرا وہ ویڈیو ایویڈنس منظر عام پہ لے آئیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اگر آپ کے پاس ہے تو دکھا دیں سب کو, کیونکہ دیکھیں نا یہ بڑا JIT کی نارمل آدمی کو کیا نظر آ رہا ہے, کر دیں تو نارمل آدمی کو کیا نظر آ رہا ہے. اسمبلی میں وہ ادھر سے جیسے دھرنے کے دوران اعتزاز حسن نے اور چودھری نثار کے اوپر فائرنگ کی اور چودھری نثار نے اعتزاز حسن کے اوپر وربل فائرنگ مانے کہ میں یہ کر دوں گا, I'll take you to the cleaners اور یہ فلاں ڈمکا. تو پھر وہ اس کا مطلب ہے دونوں کے پاس ایک دوسرے کے خلاف ثبوت ہیں. سو میرا کہنے کا مقصد ہے تو آپ سامنے لے آئیں. اگر آپ کے پاس ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ ہے, وہ سہولت مرزا کا بھی تو آ ہی گیا تھا نا, وہ ایسے تو نہیں آ گیا تھا منظر عام پہ, کہیں نہ کہیں سے تو لیک ہوا تھا وہ کہ سارے پاکستان کی میڈیا نے دکھایا. اگر ڈاکٹر عاصم کا کوئی ہے, اگر تو کوئی ہے سٹیٹمنٹ, مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے, چودھری نثار صاحب انٹیریئر منسٹر ہے, انہوں نے کہا ہے منظر عام پہ لے آئیں, سارا کلیئر ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دیا کیا نہیں دیا. ایسا سیٹ کوئی عام آدمی تو نہیں ہے نا. علی سے جی سعید غنی صاحب پوچھ لیں. جی بالکل پوچھئے سعید غنی بھائی. دیکھیں ابھی کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب نے 2 وزیروں کو برطرف کیا قومی وطن پارٹی کے اور کہا کہ یہ کرپشن میں ملوث ہیں اور ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے.
اب آج تک نہ ان کے خلاف کارروائی ہوئی، ہوا یہ کہ کچھ مہینے پہلے اس پارٹی کو دوبارہ حکومت کے اندر شامل کر دیا گیا. تو میرے بھائی اگر کچھ چیزیں آپ بھی ایسی کر لیتے ہیں تو کسی اور کے پاس بھی گنجائش چھوڑے نا، کوئی اور بھی ایسی چیزیں کر سکتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے تھے کہ آپ سے غلطی ہوئی اور وہ کرپٹ نہیں تھے، آپ نے ان کو غلطی سے نکالا، غلط الزام ان پہ لگائے، آپ نے دوبارہ ان کو شامل کر لیا. اگر وہ کرپٹ تھے نہیں سعید صاحب وہ معاملہ ہے، انہوں نے خود نہیں کہا کہ ہم کرپٹ ہیں، آپ نے ان کے خلاف ان کی اپنی کوئی ویڈیو نہیں تھی سر. اس کو یہ تو اپنی ویڈیو میں خود وہ کہہ رہے ہیں جی، چودھری نثار صاحب نے کہا ہے کہ منسٹرز کو نکالا تھا، ان منسٹرز کو نہیں رکھا واپس. وہ منسٹر تو نہیں رکھے نا واپس، ان کو تو منسٹر نہیں بنایا جن کو نکالا تھا. کمال ہے جی، بڑی بات ہے. جماعت تو اس کا مطلب نہیں، لیکن ان کے خلاف کارروائی بھی کوئی نہیں ہوئی. ویسے علی زیدی صاحب اگر نہیں رکھے نا تو ان کے خلاف کارروائی بھی کوئی نہیں ہوئی، کارروائی بھی کوئی نہیں ہوئی. یہ بھی ایک سچ ہے، یہ بھی سچ ہے کہ کارروائی بھی کوئی نہیں ہوئی. وہ ویڈیو والی بات جو ہے اس کی ہم تائید کر دیتے ہیں. وہ بات ٹھیک ہے کہ اگر چودھری نثار صاحب نے کہا ہے تو ویڈیو نکالیں اور لا کے لوگوں کو دکھائیں کہ ڈاکٹر کیا اعترافات کیے ہیں. یہ گورنمنٹ کا کام ہے. ایک بریک لیتے ہیں، شاہد سید صاحب سے بات کرتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیں. ویلکم بیک ناظرین. شاہد سید صاحب، ابھی دانیال علی صاحب نے اعتراض اٹھایا ہے کہ جو سہولت کار اپنے آپ کو کہتے رہے ہیں، یعنی ذوالفقار مرزا صاحب ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے رہے ہیں کہ میں نے ساتھ دیا ہے، میں نے بنایا ہے، میں نے سپورٹ کیا ہے، وہ جو سہولت کار ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی. یعنی یہ اعتراض جو ہے یہ رینجرز پہ ہے. اور دوسری طرف شاہد سید صاحب آج ہی اسی رینجر سے ڈیمانڈ کیا طارق القادری صاحب نے کہ جی مجھے بھی انصاف جو ہے وہ رینجر سے ہی چاہیے پنجاب میں. میں یہی تو بولتا ہوں کہ یہاں پہ ہر آدمی یہ بولتا ہے کہ آپریشن کیا جائے مگر مجھے چھوڑ کے کسی اور کا کیا جائے. جو اختیارات دیے ہوئے یا جو رینجر کی جتنی تعریفیں ہو رہے ہیں، تو میں تو بولا کہ واقعی جس طرح رینجر کا اتنا اچھا ہے تو پورا پاکستان کو ان کے حوالے کیا جائے. ادارے مضبوط کرو، ادارے اپنا اپنا رول ادا کرے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت جو بھی کوتاہی ہے، جو بھی لیم لیٹ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، یہ مشکوک والی بات بنے گی. وفاقی حکومت کا چاہیے کہ وہ سالس کا کام کرے. ہماری انٹیریئر کمیٹی بلوچستان میں گئے تھے اور انٹیریئر کمیٹی وہاں پہ ہم نے پوچھا تھا، وہاں پہ معلومات کیا تھا، تو وہاں پہ رپورٹ ہے کہ ایپیکس کمیٹی میں جب عسکری اور سیاسی قیادت ایک پچ پہ ہو گئے تو بلوچستان میں بڑے اچھے فائدے ہوئے. یہاں سندھ بدقسمت میں تو اب یہ کہ صوبائی، وفاقی پلس عسکری قیادت تینوں کو مل بیٹھ کر کے اس مسئلے کا حل بجائے میڈیا پہ، ٹی وی پہ، ٹاکروں میں نہیں ہونا چاہیے. وہ اس سے دہشت گردوں کو تقویت ملے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو ٹائم ضائع کیے بغیر سندھ میں آگے بیٹھ جائے، پرائم منسٹر خود اس میں انٹرسٹ لے، وزیر اعلیٰ کو بلائے، ادارے کو بلائے، رینجر کو بلا کے اس مسئلے کا حل نکالے. لوگ بھی پریشان ہیں، آپ بھی پریشان ہیں، ہم بھی پریشان ہیں، اور دہشت گرد خوشیاں منا رہے ہیں. اس سے فائدہ تو دہشت گردوں کو ہو رہا ہے. جو اے پی سی میں باتیں ہوئی تھی اور جو اے پی ایس کے شہداء کے بعد یہ ان بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، یہ پاکستان میں ان ساری پارٹیوں کے ساتھ. اور یہی وہ بات ہے کہ عثمانی اراولی صاحب کہتے ہیں کہ ہم جب بھی اے پی سی تو کرواتے ہیں مگر جب امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا تو ایسی اے پی سیوں کی کیا ضرورت ہے. ہم نے جو دہشت گردی کو، ٹیررزم کو روکنا ہے، اس میں ٹیررزم کے لیے جو پڑھنے گے، میں بار بار پھر کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ ڈاکٹر عاصم نے سارا دنیا تباہ کیا تھا؟ ڈاکٹر عاصم کا کوئی پورشن ہوگا، باقی لوگ بھی پکڑے جائے، باقی لوگوں کو بھی رکاوٹ ڈالے، باقی لگام بھی دے تاکہ ملک میں امن مستقل ہو جائے. ذوالفقار مرزا صاحب کو، ذوالفقار مرزا صاحب کا موقف ہم آج یا کل لینے کی کوشش کریں گے کہ ان کا اس پہ کیا موقف ہوگا. لیکن دانیال علی صاحب، یہ اعتراض جو آپ کا ہے جائز ہے. یہ اعتراض آپ کی گورنمنٹ کو نہیں چاہیے کہ وہ رینجر سے کرے کہ جی آپ نے، وہ ایک آدمی اپنے آپ کو خود کہتا رہا کہ میں فیسیلیٹیٹر ہوں، تو اس کو کیوں نہیں پکڑا ابھی تک؟ میں آپ کو ایک اور اعتراض بتانے لگا ہوں، ایک اور بات آپ کو بتانے لگا ہوں. آج ہم نے شاید آپ کے چینل پہ بھی میں نے دیکھا اور سما ٹی وی پہ بھی میں نے دیکھا کہ یہ جو ایف آئی آر ہے عاصم حسین صاحب کے خلاف، اس میں نامزد ملزم ہیں جن کے ڈائریکشن کے اوپر ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کی گئی. اس میں وسیم اختر، رؤف صدیقی اور دیگر کوئی پٹیل صاحب بھی ہیں پیپلز پارٹی کے، ان ساروں کے نام ہیں. آج ہمیں پتہ چلا کہ ان کو دفعہ 512 جو کرمنل پروسیجر کوڈ کی دفعہ 512 کے تحت ان کو عدم گرفتار ملزم قرار دے دیا گیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کائنڈلی کرمنل پروسیجر کوڈ 512 آپ پڑھ لیں. اس میں انہوں نے کیا کیا کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 21L کے تحت انہوں نے عدالتی کنفرم کر دیا کہ 5 سال ان کو سزا ہوگی ہے کم از کم، وہ 10 سال تک بھی جا سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے پروف کرنا تھا 512 میں کہ یہ ابسکانڈر ہے. اور جہاں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کی دفعہ کا ابسکانڈر ہو تو 21L میں لکھا ہے کہ منیمم 5 ایئرز اس کو لگیں گے. تو اگر ان کو تھوڑا سا وہ دینا چاہ رہے تھے لیوے کہ وہ پیش نہ ہو اور صرف ان کے گواہ پیش ہوں، وہ ان کو ٹھوک گئے بالکل. یہ آپ پڑھ لیں اور اپنے ناظرین کو بتا دیں.
جی ٹھیک ہے سر، یہ میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں کہ وفاقی گورنمنٹ آپ کی ہے، وفاقی ادارہ ہے رینجرز، تو یہ چیزیں آپ کو ان کے سامنے رکھنی چاہیے نا سر؟ بالکل، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا آج سے کچھ روز قبل ایک بہت بڑا مرکزی اجلاس ہوا تھا جن میں یہ سارے معاملات جو ہیں ان کے اوپر زیر بحث آئی تھی، اور اس میں جو لائحہ عمل ہے وہ طے کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ آپ کو جلد اچھی خبر آئے گی. لیکن آئینی تقاضے جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ چاہے بھی تو کوئی ریزولوشن چاہے بھی تو جو بھی چاہے آئینی تقاضے پورے کرنا سب نے صرف حلف نہیں اٹھایا ہوا بلکہ یہ ذمہ داری بھی ہے، اور جب بھی آپ کریں گے تجاوز آئین کی تو وہ فوراً عدالت میں جائے گی اور وہاں سے ریجیکٹ ہو کے آ جائے گی. جی ٹھیک ہے، میں علی زیدی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اعتراض ہے یہ آپ کو تو جائز لگتا ہوگا کہ باقی بھی فیسیلیٹیٹر ہے کہ تو نہیں ہے؟ علی زیدی صاحب جی مجھے آواز آ رہی ہے، دوبارہ سوال پوچھیں عمران. یہ فیسیلیٹیٹر ایک ہی تو نہیں ہے نا، وہ تو دانیال عزیز صاحب خود نشاندہی کر رہے ہیں کہ ایک اور بھی فیسیلیٹیٹر ہے، اس کو کیوں نہیں پکڑا؟ میں بات دانیال عزیز کی بات سے دیکھیے، بات آ رہی ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا سیلیکٹیو جسٹس تو کوئی نہیں ہو سکتا. جیسے ڈاکٹر عاصم کے اوپر ایک الزام ہے کہ ان کے ہسپتالوں میں ٹیررسٹ ٹریٹ ہوتے رہے ہیں، یہ بھی ایک الزام ہے نا. تو میرے بھائی اگر ڈاکٹر عاصم کو پتا تھا کہ وہ ٹیررسٹ ہے تو ڈاکٹر عاصم منسٹر ہوتے ہوئے اور یہ اتنے بڑے آدمی ہوتے ہوئے لا انفورسمنٹ کو انہوں نے کیوں نہیں بتایا اس وقت کہ یہ ٹیررسٹ میں ٹریٹ کر رہا ہوں؟ ٹریٹ بھلے وہ کرتے تھے کسی کو گولی لگی ہوئی تھی تو، لیکن یہ تو بتاتے کہ میں ٹیررسٹ کو ٹریٹ کر رہا ہوں. اگر انہوں نے نہیں بتایا. ٹھیک ہے جی سیکنڈ صاحب پلیز کوئکلی، سیکنڈ صاحب وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے کوئکلی اپنا رسپونڈ کر دیں آپ ان چیزوں پہ کہ راستہ تو نکل رہا ہے سر، وفاق کا رویہ بڑا اچھا ہے اس معاملے میں. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، علی زیدی صاحب اتنے معصوم ہیں میرے بھائی. وہ اگر مالک ہیں ہاسپٹل کے تو سارے پیشنٹس کو وہ ٹریٹ نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس سارے پیشنٹس کی ڈیٹیل آتی ہوگی، اور نہ ہی وہ